अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ एक नए नावल के साथ एंड जिसका नाम है तुम हो मीत मेरे, विच इज़ रिटन बाय कुरतुल सिकंदर। एंड शॉर्ट सा नावल है। बहुत कोशिश है मेरी कि इस नावल को एक एपिसोड में ख़त्म कर दूं, क्योंकि पिछली वीडियोस पे भी ये था कि कोई ऐसा नावल अपलोड करें जो शॉर्ट हो, जो एक या दो एपिसोड में ख़त्म हो जाए। लंबा नावल जो बहुत चल जाता है उसमें बहुत डिले हो जाता है, एपिसोड आने का वेट करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। पर्सनली मुझे ना एक क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने में ज़्यादा दिलचस्पी है, और मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रही कि जो शॉर्ट नॉवेल्स हैं, शॉर्ट रोमांटिक नॉवेल्स हैं, वो एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है, बट उतना नहीं है। मुझे लगता है एक लॉन्ग जो स्टोरी होती है उसका जो मज़ा है वो अपना है, और मैं पर्सनली जो मैं प्रेफर करती हूँ वो जो लॉन्ग स्टोरीज़ हैं, लॉन्ग नॉवेल्स हैं, वही प्रेफर करती हूँ। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट नॉवेल्स मतलब जितना कवर करना कर सकूँ करूँ। तो ये भी एक छोटा सा नावल ही है। मुमकिन तौर पे ये इस एपिसोड में इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं आज की नावल की तरफ, तुम हो मीत मेरे बाय कुरतुल सिकंदर। अम्मा मुझे बता ही दिया होता कि बी फ़िरोज़ा ने मेरे लिए शीशे और धागों के काम वाले सादा से कपड़े तैयार किए हैं। अब शाम को मैं अदा हाशिम की मेहंदी में ये सादा से कपड़े पहने क्या खाक अच्छी लगूंगी। मदहत ने नखत से कपड़े को छूकर बेदर्दी से परे धकेल दिया था। उसके अंदाज देखकर साजदा बेगम बौखला सी गई थी। जानती थी कि चार भाइयों की इकलौती छोटी बहन के नखरे आसमान को छूते हैं। मिजाज के खिलाफ कोई भी बात उसको सख्त नागवार गुजरती थी। इस वक्त भी मेहंदी के फंक्शन के लिए बनाए गए कपड़े उसने आराम से रद्द कर दिए थे। उसको सर चढ़ाने में उसके बाप और भाइयों का अहम किरदार था। ना धी रानी जिद नहीं करते, देख तो कितना प्यारा काम है, फिर ये तो हमारे सकाफती विरसा की नुमाइंदगी करता हुआ लिबास है, फिर मेरी धी रानी तो हर रंग हर लिबास में जचती है। आखिरी जुमला साजदा बेगम ने बेहद लगावट से अदा किया था। जानती थी कि उसे समझाना बेहद मुश्किल काम है। चंद घंटों के बाद ही फंक्शन था। सरे शाम में ढोलक की थाप शुरू हो जाती थी। आज तो सारा घर ही मेहमानों से भरा हुआ था, मगर वो मदहत ही क्या जो मान जाती। ना अम्मा, मैं अभी जाकर अदा से कहती हूँ शहर कौन सा दूरी पर है, बाजार से नया सूट लेकर आती हूँ। वो अनसुनी करते बाहर निकल गई और फिर इसने अपना कहा पूरा कर दिखाया। अदा कासिम ने से उसने दो टोक कह दिया था कि शादी के लिए उसे सारे मनपसंद लिबास चाहिए, वरना वो शादी में शरीक ही नहीं होगी, कमरा बंद करके बैठ जाएगी। उसकी जिद तो सब जानते थे। चौधरी साहब ने भी आंख की जुम्बिश से कासिम को इशारा किया था कि वो उसे ले जाए। वो मौका खुशी का था और इसमें किसी किस्म की बदमज़गी वो नहीं चाहते थे। यूँ भी मदद में तो उनकी जान थी। जाओ बाबा ले जाओ, उन्होंने बाराब लहजे में कहा, मगर बाबा मैं आपकी पजारों में जाऊंगी। उसने फैसलाकुन अंदाज में हथेली सामने फैला दी थी। चेहरे पर दबा दबा सा जोश और खुशी के गहरे रंग फैले हुए थे। वो अपनी चहेती बेटी को देखकर मुस्कुरा दिए। उसकी गुलाबी हथेली पर चाबी चाबी रखती और वो खिलखिलाकर हंसती। बुलंदों वाला दीवारों पर दीदा सेब सकाफती रंग मुनकिश ज़दा तहजीब लिए। ये हवेली इनके पुरखों की निशानी थी। चौधरी हशमत और चौधरी हिकमत दोनों भाई थे, मगर हिकमत का दिल जहाँ हवेली में ना लगता था। वो पढ़ाई लिखाई के शौकीन थे। 10 जमातें पास करके बस ना की, तालीम के असूल का सफ़र जारी रखा। यही लगन और शौक उनको अकदार रवायात समेत शहर ले गया, मगर वो शहरी रंग में बहुत जल्द रंग गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ ही हासिल नहीं की, बल्कि वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलो हुमा से शादी भी कर ली। यहाँ बड़े भाई उनको याद करते बुलाते थे, वो आते और फिर लौट जाते। जल्दी चौधरी पर इंकशाफ हो गया कि भाई तो शहर में आज खुद ही ब्याह रचा चुका है। उसके बाद उन्होंने भी अपनी बरसों की मांग साजदा से शादी कर ली। फिर ऊपर तले 4 बेटों की पैदाइश के बाद उन्हें मनमोहनी सी बच्ची की पैदाइश उनकी ज़िंदगी का हर खला पुर कर गई। 4 बेटे उनके लिए उनके बाजू थे, ज़िंदगी थी। इसी तरह वो हिकमत के जाने के गम को भी भुला बैठे थे। भाई की याद सताती तो खुद ही शहर जाकर मिल आते। हिकमत एक आध मर्तबा अपनी फैमिली समेत जहाँ आए थे, उनकी बेगम को यहाँ आकर शदीद घुटन होती थी। शायद मजबूर होकर बीवी बच्चों समेत वापसी की राह लेते थे।
اگرچہ وہ شہری زندگی میں رچ بس چکے تھے، مگر ان کی شدید آرزو تھی کہ ان کے بچے ان کے اقدار و روایات، تہذیب و تمدن کو اپنائیں، ان کے پس منظر سے واقفیت رکھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ ملنا ختم ہو گیا۔ اب بہت عرصے بعد وہ چودھری حشمت کے سب سے بڑے بیٹے ہاشم کی شادی میں شرکت کی غرض سے آئے تھے۔ ہما نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف ولیمے پر شریک ہوں گی، اس لیے باپ، بیٹا اور بیٹی چلے آئے تھے۔ اس لیے حکمت اپنے بیٹے اسفند اور بیٹی سارہ کے ساتھ آ چکے تھے۔ ساجدہ بیگم اور چودھری حشمت ان کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا جب مدحت کی واپسی ہوئی تھی۔ آتے آتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور اعلان کر دیا کہ جب تک وہ تیار نہیں ہو جاتی اس کو بلانے کوئی نہ آئے، وہ خود ہی باہر آ جائے گی۔ ریڈی میڈ سرخ کامدار کپڑوں میں وہ ملبوس، لپسٹک لگاتی، کاجل سے سجاتی قداور آئینے میں اپنا عکس ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ سرخ پراندے میں اس نے اپنے بالوں کو بے حد نفاست سے مکیت کر رکھا تھا، وہ بالکل الگ سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں ڈال کر نکل آئی۔ سامنے ہی ساجدہ بیگم چلی آ رہی تھیں، اسے آتے دیکھ کر اس کی خوب بلائیں لیں۔ جلدی رانی، سب بار بار تیرا پوچھ رہے ہیں، بہت دیر کر دی تو نے۔ اماں تو نے بتایا ہی نہیں میں لگ کیسی رہی ہوں۔ وہ جو سوچے کھڑی تھی کہ اب ڈھیر ساری تعریفیں سنے گی، جو اچانک ماں کے چپ پر اندر تک مرجھا گئی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی ہے؟ میری دھی رانی تو ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے۔ انہوں نے لپک کر اس کا ماتھا چوما۔ مبادا وہ پھر منہ بنا کے نہ بیٹھ جائے ذرا سی بات پر تو وہ خفا ہو جاتی تھی۔ دالان برقی کمکموں سے جگمگ کر رہا تھا، سارے مہمان خوشگپیوں میں مصروف تھے، خاصی رونق لگی ہوئی تھی، خاندار بھر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی سہیلیوں کا جھرمٹ اس کے گرد اکٹھا تھا۔ واہ کیا لشکاریں مار رہی ہو، ہائے کتنا سونا لباس ہے، کہاں سے لیا ہے؟ یہ سدرا تھی جو اس کے لباس کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوٹ کا کمال نہیں ہے، میں تو ہوں ہی خوبصورت، آج ہی لائی ہوں شہر سے، میں کچھ بولوں اور میری بات ٹل جائے، یہاں حویلی میں تو ممکن نہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی تھی۔ ہائے یہ سونے کا سیٹ کتنا وزنی اور خوبصورت ہے۔ دوسری سکھی اس کے مہنگے زیور پر فدا ہو رہی تھی۔ تبھی ندیم بھائی کی آواز پر وہ آگے بڑھی، پھر اس کی نگاہ اس اجنبی پر پڑی تھی جو نگاہوں میں دلچسپی لیے اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ سونی لگ رہی ہے۔ ندیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور تعریف تو اس اجنبی کی نگاہیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ بالکل شہری بابو جیسا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑی وہ خوبصورت نازک سی لڑکی لانگ فراق میں اس ماحول سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتی تھی۔ سارا جاؤ بھائی اپنی کزن سے ملو۔ اسفند نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی تو وہ چونک گئی۔ تب دور بابا کے پاس بیٹھے چودھری حکمت کو دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گئی۔ برسوں پہلے بچپن کے نقش اب بھی ذہن کے دریچے پر تازہ تھے۔ تبھی اس کی اجنبی کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان کا اپنا ہی تو تھا، ان کا اپنا خون تھا۔ سارا جھجک کر آگے بڑھی تھی اور سلام کیا تھا۔ اس کے خلوص کا جواب اس نے بھی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کی رسمیں ختم ہوئیں، کھانا کھلا اور وہ سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ وہ سارا کا ہاتھ تھامے اسے ایک جانب لے آئی۔ خانسامہ اس کے قرینے سے کھانا نکال کر رکھ گیا تھا۔ کالی پینٹ اور میرون شرٹ میں ملبوس سرخ و سفید اسفند نے اسے اپنی نگاہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس سے کہاں کھایا جا سکتا تھا؟ وہ سارا کی میزبانی ہی کرتی رہ گئی، مگر فنکشن کے بعد اس نے فیروزہ بی سے ٹرے میں اپنے کمرے میں کھانا منگوایا تھا۔ اب خوب ڈٹ کر کھایا تھا۔ صبح سے چائے ایک کپ ہی پیا تھا۔ جب کمرے میں اماں کے ساتھ سارا اور اسفند داخل ہوئے، اس کے ہاتھ قورمہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور منہ میں نوالا تھا۔ اس نے شدید خفت محسوس کی۔ ارے آپ دوبارہ کھانے بیٹھ گئیں، سنا تو تھا کہ دیہاتی بہت کھاتے ہیں۔ اسفند کی زبان سے نکلے لفظ اس کی روح پر جیسے نشتر کا کام کر گئے تھے۔ لفظ دیہاتی تو جیسے اسے بطور خاص سنایا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوٹی پلیٹ میں رکھ دی تھی اور نخوت سے کھڑی ہوئی تھی۔ شہری ہونے کے باوجود آپ بھی اسی مٹی کا حصہ ہیں، بھولے مت۔ وہ برا سا منہ بنا کر دو بدو لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ اماں اس کے تیور دیکھ کر بوکھلا گئیں۔ ارے دھی وہ تو مذاق کر رہا ہے، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ سارا تیرے ساتھ ہی سوئے گی رات کو، بلکہ جتنے دن یہاں ہے یہیں رہے گی۔ اماں نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ لاکھ نخریلی اور چہیتی سہی، مگر وہ لوگ بھی پرائے نہ تھے۔ برسوں بعد ان کے مجازی خدا کے چہرے پر گہری آسودگی اور خوشی کے رنگ چھائے تھے، تو وہ ان بچوں کی مرہون منت ہی تھے۔ ہر رشتے کا مقام الگ ہوتا ہے اور ہر رشتے کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ہر رشتے اس کی
اصل کے ساتھ ہی روح کو سرشار کرتا ہے۔ اولاد کی محبت اپنی جگہ، مگر خون کے رشتوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلسل ہوا کرتی ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ساجدہ بیگم کو سخت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ بیٹا برا مت ماننا، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس غصہ کر جاتی ہے۔ ابھی لاتی ہوں اسے، تم آرام سے سو جاؤ ادھر۔ فیروزہ بی نے لپک کر کھانے کی ٹرے اٹھائی اور باہر لے گئی۔ اسود نے سبزی بیگ جس میں سارا کے ملبوسات اور دیگر سامان تھا ایک جانب رکھ دیا تھا اور سارا ٹھنڈی سانس بھر کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسود لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ راہداری کے کونے پر وہ منہ بسورے ابھی تک لال کپڑوں میں لال پری بنی تھی۔ اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس نے پراندے میں موتیا کی کلیاں پرو رکھی تھیں جن کی مہک سے اسود نے قریب سے گزرتے اپنی سانس کو معطر کیا تھا۔ وہ کسی طور بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھی۔ اسود کو دیکھ کر وہ دم بخود سی رہ گئی، مگر اسود ایک لفظ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے جاتے ہی واپسی کے لیے مڑی تھی۔ کمرے میں بھرپور بشاشت لیے وہ واپس لوٹی تھی۔ سارا اس لڑکی کے ہر رنگ کو تحیر زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور قدرے مطمئن بھی ہو گئی تھی، گویا اس کی خفگی اسود سے تھی، اس کی ذات سے کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ اسے رات بھر اپنے گھوٹ کے قصے، اپنی سکھیوں کے نام بتاتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کب وہ دونوں سو گئیں، پتہ ہی نہ چلا۔ بارات میں سب اہل خانہ کے علاوہ خاندان بھر کے لوگ شریک تھے۔ وہ گلابی لباس میں بے حد شگفتہ لگ رہی تھی۔ آج اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو پشت پر کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ سارا سے اس کی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ سارا یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، بلکہ اس کے دل میں بھی ملال تھا کہ اس کی موم نے اتنے خوبصورت رشتوں سے ایک عرصے تک انہیں دور رکھا۔ اسے ہمیشہ سے ایک بہن کی کمی کھلتی تھی اور مدحت نے اس کمی کو جیسے اپنی جلد رنگ کہکوں اور خوش رنگ باتوں سے پورا کر دیا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ خاندان کے بچوں میں پہلی شادی تھی، سب بھی بے حد پرجوش تھے۔ اس وقت ہاشم اپنی دلہن ندرت کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ ہاشم کی بائیں طرف اسود قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ جب سے آیا تھا اس کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جبکہ ندرت کی دائیں طرف پہلے سے ہی اکلوتی بہن قبضہ جمائے بیٹھی تھی اور مدحت کے ساتھ ہی سارا تھی۔ کل سے اب تک وہ دونوں یکجان دو قالب کی بہترین نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاشم اور ندرت کی جوڑی کمال کی لگ رہی تھی، ہر زبان پر تعریفی جملہ اور ہر آنکھ میں ستائش۔ ندرت کی چھوٹی بہن ہمنا نے دودھ پلائی کی رسم ادا کی تھی۔ اس کے ہمراہ کافی سہیلیاں بھی تھیں جو اس کی سہیلیاں تھیں اور اس وقت اس کا ساتھ نبھانے کی غرض سے گھیرا تنگ کیے ہوئے تھیں۔ چلیں دولہا بھائی، نکالیں پیسے، جیب ڈھیلی کریں۔ کسی چلبلی لڑکی نے لقمہ دیا تھا۔ اسود خاموش سا بیٹھا تھا جبکہ ہاشم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ پہلا تجربہ، پہلی خوشی اور پہلا احساس بے حد یادگار ہوتا ہے۔ دل کی مسند پر اب ندرت بھی تھی۔ ارے واہ، آج کوئی جمعرات تھوڑی ہے، جمعرات کے دن آنا منگتی کہیں کی۔ مدحت کا لب و لہجہ اچانک بے حد ہتک آمیز ہو گیا تھا۔ ایک تو خاندانی رکھ رکھاؤ، وقار اور دولت کی ریل پیل کیا کم تھی کہ رہی سہی کسر اس کے ناز و نخرے اٹھا کر پوری کر دی گئی تھی۔ وہ خود سر اور ضدی ہو چکی تھی۔ ندرت کا پس منظر ان کی نسبت کم تھا۔ ندرت کے والد خوشحال ضرور تھے، مگر معاشی طور پر چودھریوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ مگر یہاں رشتے بناتے وقت ہاشم کے والدین نے اپنی چودراہٹ کو پس پش ڈال کر محض حق کی محبت نبھایا تھا۔ اپنی اولاد کی محبت کا حق اس کی چاہت کو اپنا کر بخوبی نبھایا تھا۔ وہ لڑکی مدحت کی بات کا سخت برا مان کر ایک دم چپ ہو گئی، مگر دوسری لڑکی اس کی جگہ بولی تھی، ارے جمعرات نہیں تھی تو ہاشم بھائی بھی دلہن کو لینے نہ آتے؟ جمعرات کو ہی آتے تو اچھا تھا۔ دو بدو جواب مل گیا تھا تو جو مدحت کو تیر کی طرح لگا تھا۔ ہاشم ادا نے تو احسان کیا ہے، مدحت نے بے نیازی سے کہا تھا، مگر اس کا کہا گیا جملہ اس قدر ہتک آمیز تھا کہ ندرت کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، وہ بھی اس موقع پر۔ اسود بولے بغیر نہ رہ سکا۔ مدحت کھول کر رہ گئی۔ آج تک اس کی بات کو کسی نے یوں رد نہ کیا تھا۔ کیوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں نے کہا ہے۔ وہ وہیں اسٹیج پر ہی لڑنے کو تیار ہو کر تلخ بیٹھی تھی۔ احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر شائستہ گفتگو کریں، یوں گنوار پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ نہ جانے اسود کو بھی کیا ہوا تھا کہ وہ کہہ گیا۔ لفظ گنوار پر نے اسے اشتعال دلایا تھا۔ پہلو بدل کر بولی تھی، آپ ہونتے کون ہیں مجھے گنوار کہنے والے؟ آپ اس مٹی کا حصہ ہیں، خون وہی دوڑ رہا ہے آپ کی رگوں میں جو ہم میں گردش کر رہا ہے۔ وہ بات کو گھما کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔
مدحت کو یہی گمان گزرا تھا کہ وہ اسے اپنے شہری ہونے کا الزام ہے اور اب اسے جتا رہا ہے۔ بات خون کی نہیں بلکہ تربیت کی ہے، بات کرنے کے انداز کی ہے۔ کب کہاں کس وقت کیسے بات کرنی ہے۔ وہ لڑکی والی ضرور ہے مگر عزت نفس سب کی مجروح ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو سے۔ وہ سنبھل کر اب وضاحتی لہجہ اپنا گیا تھا۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور دفان ہو جائیں یہاں سے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ پاس کھڑے قاسم نے صورتحال کو غلط رخ پر جاتے دیکھ کر اچانک سے آگے بڑھ کر مدحت کی کلائی کو تھاما۔ ابھی جاؤ یہاں سے، کہیں اور چلی جاؤ، آہستہ سے بولا۔ مدحت نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو پیتے خونخوار نگاہوں سے اسفند کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا بلکہ ہاشم کا کندھا تھپتھپا کر اسے گویا حوصلہ دے رہا تھا۔ مدحت کو یوں روتا دیکھ کر اس کی سکھیاں اس کے پاس آ گئی تھیں۔ وہ آنسو بہاتی ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے آنسو اس کے اندر کی آگ کو بجھانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ شہنائیاں سنائی گئی تھیں، ڈھول پیٹے جا رہے تھے۔ ان لمحات کا اس نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا اور ان سارے خوشگل لمحات سے وہ محروم رہ گئی تھی صرف اور صرف اس اسفند کی وجہ سے۔ اس نارسائی کا دکھ اس کی آنکھ میں منجمد ہو گیا تھا ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح۔ ماں جی نے ساری رسمیں نبھانے کے بعد اس کو پکارا تھا، دھی رانی باہر آ کر بھابھی اور برا سے آ کر مل۔ ماں کی آواز سن کر اس نے اپنی آنسو پونچھ ڈالے اور دروازے کے پاس جا کر رندی آواز میں بولو، جہاں سب رسمیں کر آئی ہو یہ بھی کر لیتی، میں سونے لگی ہوں۔ اس چہیتی سارا کو اپنے پاس سلا لینا۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قاسم سے اس کی خاص دوستی تھی مگر ادا قاسم نے بھی اس کی اس طرح بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ مجمع میں تضحیک کا میز رویہ اس نے پہلی بار سہا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا بدن درد کر رہا تھا، چہرہ متورم تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بھوک نے الگ نڈھال کر رکھا تھا۔ حویلی میں چہل پہل تھی۔ وہ دوپٹہ پھیلائے باہر نکل آئی۔ پہلے اس کا سامنا بابا سے ہوا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو روٹھا نہیں کرتے، پگلی وہ تیرا بھائی ہے، کچھ کہہ دے تو سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے قاسم کی خوب کھچائی کی ہے، وہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ تو چل، سب ناشتے پر تیرے منتظر ہیں۔ وہ باہر بابا سائیں کے ساتھ کھڑی اپنی گردن تفاخر سے اٹھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بابا اس کو منا رہے تھے، اس کی خاطر ادا قاسم کو بھی ڈانٹ پلائی تھی، وہ اتنی اہم تھی۔ پھر ناشتے کی میز پر سب نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ دور بیٹھی سارا نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا۔ مدحت نے ایک طائرانہ نگاہ میز پر ڈالی اور پھر اطراف میں سب چہروں پر بھی ڈالی۔ اسے صرف وہ ستم گر کہیں دکھائی نہیں دیا جس کی وجہ سے اس کی ساری رات رو رو کر خراب حالت میں گزری تھی۔ اس نے بھی اس کی تصور پر لعنت بھیج کر ناشتے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لی۔ نظر انداز ہی کرنا بہتر تھا۔ فیروزہ اس کے من پسند آلو کے پراٹھے اس کی پلیٹ میں گرم گرم لا کر ڈال رہی تھی۔ کچھ بھوک کا بھی شدید احساس تھا۔ اس نے 2 پراٹھے کھا کر چائے کا بڑا سا مگ تھام لیا۔ پہلا گھونٹ ہی لے سکی تھی کہ اسے اسفند ایک بے حد ماڈرن سی خاتون کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا۔ سارا مام کہہ کر لپکی تھی، اٹھ کر طریقے سے چاچی کو سلام کرنا اور ملنا، دیکھ ہمیں شرمندہ نہ کرانا۔ اماں کی بات پر آگے بڑھ کر وہ چاچی سے ملی تھی۔ ہما بیگم جو سفر کی تھکان سے اور صبح سویرے جاگنے کی وجہ سے کچھ بیزار ہی محسوس کر رہی تھیں، اسے سرسری سے انداز میں سلام کا جواب دے کر حکمت صاحب سے باتوں میں لگ چکی تھیں۔ وہ وہیں پلٹ گئی۔ ہوں، شہری انداز تو ملاحظہ فرمائیں ذرا۔ وہ جی میں کرتی اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز حکمت صاحب نے محسوس کیا تھا۔ تم نے مدحت کو دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہو گئی ہے۔ حکمت صاحب کل کی بدمزگی کو شاید ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہاں ماشاءاللہ کافی رنگ روپ نکال لیا ہے مدحت نے۔ ہما نے بھی بآواز اس کو سراہا تھا۔ بعض لوگ قد کاٹ تو نکال لیتے ہیں مگر عقل والا خانہ خالی رکھتے ہیں، اسفند نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ اماں ہنستی تھی۔ اب تک سب ہی اس کو سمجھ چکے تھے کہ اسفند شرارتی ہے مگر مدحت کو تو اس کی بات نے بری طرح تپا دیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہما بیگم کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور کشادہ تھا، ہر طرح کی آسائشات اور سہولیات سے مزین۔ وہ کمرہ بھی ہما بیگم کو اپنے شایان شان نہیں لگ رہا تھا، جبکہ ساجدہ بیگم اس کے سامنے بچھی چلی جا رہی تھیں اور یہ ان کا خلوص ہی تھا، نمود و نمائش تو ان کو چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ فرجائی کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو بتانا، یہ فیروزہ اور اس کی بیٹی ہاجرہ ہے، دونوں جی جان سے آپ کی خدمت کریں گی، اور ہاں آپ آئی ہیں تو ہفتے سے پہلے نہ جائیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں، عزت افزائی ہے ہماری۔
साजिदा बेगम के अंदाज में बेहद मोहब्बत और लगावट थी, जबकि हुमा ने पूरे हफ्ते का सुनकर अपनी तेवरी चढ़ाई। ना बाबा, मुझे तो अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, और ये माहौल जहाँ का शोर शराबा मुझे बर्दाश्त नहीं है। और ये क्या बार बार सब खवातीन आकर गले मिल मिल कर जाती हैं। इंजर पिंजर हिलकर रह गया है मेरा, देख लिया काफ़ी है। ये क्या गले का हार ही बन गई। हुमा यहाँ आकर काफ़ी आजिज थी। जब से यहाँ आई थी, इर्द गिर्द के मिलने जुलने वाले आ रहे थे, फिर खवातीन का भरपूर तरीके से वालियाना अंदाज में गले लगाना। आप परेशान ना हो, मैं सबको समझा दूंगी, अब कोई परेशान नहीं करेगा, वो दुखी अंदाज में कहते पलट गईं। हुमा के चेहरे पर वाज़ह नापसंदीदगी रकम थी। उनका यहाँ हफ्ता भर रहने का इरादा नहीं था। शाम को वलीमा तक हुमा बेगम अपने कमरे में बंद रहीं। शाम से ही हवेली में चहल पहल बढ़ गई थी। अब तक मदहत ने अपनी भाभी और भाई के साथ कमरे में कदम नहीं रखा था। उसके दिल में भाभी के लिए मैल आ गया था, और वो अना की मारी लड़की कैसे अपनी बेइज्जती बुलाकर अपने कदम आगे बढ़ाती। माँ के बार बार बुलाने पर भी ना गई। सारा आस खुद इसके इर्द गिर्द दोबारा मंडलाने लगी थी, और फिर मदद इस प्यारी लड़की से ज़्यादा देर तक खफगी रख ना सकी। वलीमे पर मदद के काले कपड़ों पर बेहद नफीस काम और खूब दुपट्टे के किनारों पर मोती टिके थे। सारा तो उसको मबहूत देखती ही रह गई। हुमा बेगम अमीर थी, ख़ानदानी एतबार से भी ऊंचा रुतबा था, मगर शक्ल सूरत में वो किसी तौर पर भी साजिदा बेगम के बराबर न थी। साजिदा बेगम खालिश देहाती माहौल की परवरदा खातून थी, और ख़ानदानी पस मंज़र भी वडेरों का था। खालिश खुराक और बेहतरीन माहौल की बदौलत उनकी उठान और शक्ल सूरत भी मुनफरिद थी। इस वजह से मदहत का गंद का रंग रूप भी देखने वाला था। सारा गंदमी रंगत वाली लड़की थी, जो अपनी माँ की निस्बत बेहद पुरखलूस और मोहब्बत लौटाने वाली थी, जबकि हुमा बेगम को अपने पढ़े लिखे होने का जाम था, और इसीलिए वो यहाँ भी अपनी तफाखुर ज़दा गर्दन को अकड़ाए बैठी थी। अचानक सारा को मदद के कमरा आते देखकर ठटक सी गईं। मदद के चेहरे पर निगाह हटाना ही मुश्किल तरीन अमर था। वो इतनी दिलफरेब और इसके मंजर की असल खूबसूरती का सबब लग रही थी। उसे यकदम देखती चली गई। अम्मी देखें, मदद कितनी प्यारी लग रही है ना। सारा के लहजे में वाज़ेह सितारिश थी, जो कदरे फासले पर खड़े कासिम से बातों में मसरूफ़ असफंद ने मदद को गहरी निगाहों से देखा था। वो बहुत प्यारी और सीधा दिल में उतरने का हुनर रखती थी, मगर कुछ नासमझ और बदहवास सी अपनी ज़बान की तेज़ी से वो खूबसूरत एहसास को ज़ायल कर देती थी, मगर असफंद भला कब हार मानने वालों में से था। मोहतरमा शक्ल सूरत और दौलत के बलबूते पर अकड़ती है, मगर मोहब्बत तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देती है, और चारों शाने चित कर देती है। इसकी अकड़ को भी अजस में बदल कर ही दम लूँगा। दिल में मुसम्मम इरादा बांधे असफंद की निगाहों और तवज्जो का मरकज़ वही थी, जो सारा की किसी बात पर अचानक खिलखिलाकर हंसी थी। जलतरंग हंसी ने फिज़ा को भी महका सा दिया था। अचानक ही मदहत की निगाहों का तसादुम उस सितमगर दुश्मन जाँ से हुआ था, जो उसको दिलचस्पी से देख रहा था। वो नामहसूस तरीके से अपना रुख मोड़ गई। अब उसके स्याह लंबे बाल उसकी निगाहों को खेरा कर रहे थे। वो उसकी इस अदाए बेनियाज़ी पर ज़ेरे लब मुस्कुराया था। कासिम ने मदद कानों में न जाने क्या फूंका था। वो एकदम सबके साथ सीधी हो गई थी, सिवाय उस एक शख्स से जो उसकी तवज्जो का तलबगार था, और उससे भी कम न था। सबने देखा कि कासिम के हमरा वो स्टेज पर गई और भाभी को सलाम किया और भैया को मुबारकबाद दी, और हंसते हंसते तस्वीर बनवाने लगी। दूर खड़ी साजिदा बेगम ने दिल ही दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अभी पहले पहले बेटे के कर्ज से सबकदोश हुई थीं, और नहीं चाहती थीं कि घर की फ़िज़ा में तनाव पैदा हो। यूँ अजीज़ों और क़राबतदारों को बातें बनाने का मौका मिल जाता कि बहू के आते ही मदद ने नंद का किरदार निभाना शुरू कर दिया। फंक्शन के अख्ताम से ही हुमा बेगम ने वापसी के लिए तैयारी कर ली। अरे अब तो रात हो रही है, अब आप तो सुबह ही आई हैं। साजिदा बेगम हक्का बक्का रह गईं। अभी सारा और असफंद इधर ही रहेंगे, मुझे इजाज़त दें। हुमा को अपने घर में ही आराम से नींद आती है, वो सुबह से बेचैन है। मुझे खदशा है कि बीमार न पड़ जाए। आज भी हिकमत हुमा की ज़बान बोल रहे थे। हशमत के चेहरों पर दुख के गहरे साए छाए, मगर वो लबों पर कफल लगाए बैठे थे। जी, और रात का कोई मसला नहीं, घंटे 2 घंटे का सफ़र है, असल मसला तो बेसुकूनी है। रात गए भी घर पहुँचे तो सुकून मिल जाएगा। हुमा बेगम बताना ना भूली थी। इतने ज़्यादा नवाज़शात और इतने ज़्यादा हुस्न सलूक से भी उनको मुतासिर ना किया गया था।
ساجدہ بیگم دل محسوس کر ان دونوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ یہی کیا کم تھا کہ ہفتہ کے لیے اسفند اور سارا ادھر ہی تھے۔ شادی کی فراغت کے بعد سب نے مل کر پروگرام بنایا گاؤں کی سیر کو جایا جائے۔ اس طرح سے سارا اور اسفند کو پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب کھیتوں کی سیر کو نکل کھڑے ہوئے۔ گاؤں کا یہ سارا علاقہ چودھری حشمت کی ملکیت میں تھا۔ اطراف کی ساری آبادی چودھری حشمت کی بے پناہ عزت کرتی تھی۔ وہ سب گھوم پھر کر تھک گئے تھے تو ٹیوب ویل کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ سارا ٹیوب ویل سے بہتے پانی کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نذیرہ نے ان کو کھانے کی دعوت دی۔ کھیتوں کا سارا نظام اور دیکھ بھال نذیرہ اور اس کا شوہر بخشو کے حوالے تھا۔ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ساتھ لسی سے بھرا گلاس اور مکھن میں تر بتر گرما گرم روٹی اس قدر لطف دیا کہ اسفند سے ضرورت سے زیادہ کھانا کھا گیا۔ یوں بھی جب سے وہ لوگ آئے تھے تب سے گوشت کھا کھا کر عاجز آ چکے تھے، جبکہ سارا اور اسفند کی نسبت وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ ہنوز چپ چاپ اطراف میں بیٹھی اطراف میں کھیتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے بعد ٹھنڈے کر کے لائے گئے آم اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ آم تو مدحت کی کمزوری تھے۔ آم کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ بھر چکے تھے۔ وہ جس پھوڑ پن سے کھا رہی تھی اس کو دیکھ کر اسفند بہت دیر تک اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک ہی کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے آم کھانے کا؟ بندہ کاٹ کر طریقے سے مینر سے کھائے۔ وہ اسے جتائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ ایک دم جیسے گہری سوچ سے بیدار ہوئی۔ اس نے آم وہیں سامنے بھری ٹوکری میں رکھ دیا اور غصے سے بولی، یہ مینرز وغیرہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ہم بھی جاہل نہیں ہیں۔ الحمدللہ اس سال میں نے گریجویشن مکمل کر لینا ہے اور اس سے اگلے ماہ ہاسٹل میں شفٹ ہو کر یونیورسٹی جاؤں گی، لیکن اپنے اصل کو نہیں بھولوں گی۔ مگر آپ اور آپ کی مام دونوں پر مجھے ترس آتا ہے، جنہیں اپنا آپ سب سے زیادہ مہذب دکھائی دیتا ہے۔ وہ خونخوار انداز میں بولتی چلی گئی۔ سارا کو اپنی ماں کے حوالے سے اس کی بات بالکل بھی اچھی نہ لگی اور پھر اس کے بعد قاسم نے اسے ٹوک دیا، بس کر دو مدھو، بات ختم کرو، واپس چلتے ہیں۔ وہ لجاجت سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ وہ لب کشائی پہ اتر آئی تو اس کو خاموش کرانا دشوار ہوگا، مگر اسفند بھی اس طرح کی حاضر جوابی پر آگ بگولا سا ہو گیا تھا۔ مذاق میں کہی گئی بات کا رخ تم نے میری موم کی جانب پلٹ دیا، حیرت ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ سا اٹھ کھڑا ہوا اور جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں مسٹر، سمجھ گئے؟ وہ کہتی ہوئی تنتناتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ قاسم اسفند کا کندھا تھپ تھپا کر رہ گیا۔ شرمندگی کے سائے اس کے چہرے پر رقم تھے، جبکہ اسفند گہری سانس بھری تھی۔ اس کی بات کا یہ اثر تھا کہ اس شام سارا اور اسفند سب کی لاکھ منع کرنے اور روکنے کے باوجود واپس لوٹ گئے۔ گھر میں اچانک ہی گہری خاموشی چھائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سبھی اداس تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب اسے مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، جو 2 دن جہاں مہمان نوازی کے تقاضے تک نہ نبھا سکے۔ اس نے پوری رات ٹہل کر گزاری تھی۔ ندامت، شرمندگی، اضطراب اور پشیمانی اس کے چہرے پر تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک خاص جذبہ تھا جس سے وہ خود بھی ابھی تک آشنا نہ ہو سکی تھی۔ جاتے وقت وہ روکنا چاہتی تھی اور سارا کی کلائی تھام کر اسفند سے معذرتی کلمات ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اکڑ اور برسوں کی انا کا مینار اب ایک دم اچانک کیسے پاش پاش ہو سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ آئی گیس یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیں گے اینڈ آئی ہوپ سو ابھی تھوڑا بہت ہی رہ گیا ہوگا ناول، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بالکل کور ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو اینڈ نیکسٹ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ، تو ان 2 ایپیسوڈ میں یہ ناول کور ہو جائے گا۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اینڈ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آف کورس اسی ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔